अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, फौजी अदालतों का मौजू आजकल पाकिस्तान की सियासत और मीडिया में बड़ा ज़ेर बहस है। आसमा जहांगीर की बेटी मुनीज़े जहांगीर ने जब लंदन में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की तो उसके बाद उन्होंने फौजी अदालतों के बारे में अपना इजहार ख्याल करते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया और फौजी अदालतों की मुखालफत की। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाऊंगा जो लाहौर हाईकोर्ट बार की नायब सदर हैं और वो भी फौजी अदालतों के बारे में खुलकर अपना इजहार ख्याल करती हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर एक तकरीर की जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खासी मकबूल हुई। आज मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूं और फौजी अदालतों के बारे में उनका क्या ख्याल है आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम रबिया बाजवा है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और इस वक्त सर्व कर रही हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को एज ए नायब सदर। 2006 में मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार रह चुकी हूँ। और अब बाकी दूसरा ये कि ह्यूमन राइट्स के जो भी इश्यूज़ होते हैं अपने साथियों के साथ मिलके और ख़ास तौर पर जो बाएं बाजू की तहरीक है, मैं हमेशा पाकिस्तान में जो भी मूवमेंट्स चली हैं मैं अपनी कंट्रीब्यूट उनके साथ अपने साथियों में के साथ करती रही हूँ। और जो दूसरा आपका सवाल है पीटीआई की जो ख़वातीन के हवाले से, इस वक्त जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं गुज़श्ता 1 माह से जो 9 मई के वाक़यात हैं उससे लेकर अब तक, तो बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी ना तो इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सबक सीखा, ना पाकिस्तान की सियासी जमातों ने सबक सीखा। वो इसलिए कि अब आप देखिए कि 13 सियासी जमातें हैं जिनमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, वो इक़्तिदार में हैं और वो हमेशा यही कहती रही कि जमहूरियत की बात भी करती हैं। उन्होंने डिक्टेटरशिप का भी सामना किया और ख़ास तौर पे तो उसमें तरक्की पसंद सियासी जमात पीपल्स पार्टी भी शामिल है कि जिसके खुद जो सरबराह वो खातून रही हूँ, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और उनकी बहुत स्ट्रगल थी। नुसरत भुट्टो साहिबा एक बहुत मजबूत और आयरन लेडी थी मैं समझती हूँ पाकिस्तान की। उन्होंने भी मादर जमहूरियत हम उनको कहते हैं। तो जब इस स्टेचर की पार्टी और इस बैकग्राउंड की पार्टी और उसकी हुकूमत में उसके इक़्तिदार में इस तरह हो रहा हो तो ये यकीनन बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी है। जो पीटीआई की ख़वातीन है, मैं ये समझती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो सबसे उसका मकरूह किरदार है वो ये है कि वो ख़वातीन को ढाल बनाकर तो जो अपना एक जबर का सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो कर रहे हैं, उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने देखा कि ख़वातीन को ढाल बनाया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि मतलब पॉलिटिकल जो ख़वातीन है या सियासी वर्कर्स हैं पीटीआई की या और भी उनके जो अलाइड जमातें हैं उनके ऊपर जो क्रैक डाउन शुरू किया है वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उनकी हद तक है। आप ये देखिए कई ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पर ऐसी ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं या जो मेल हजरात हैं या उनके मर्द जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए या उनको हरासा करने के लिए ख़वातीन का इस्तेमाल किया गया या उनको आगे मतलब उनको विक्टिमाइज़ किया गया। तो ये सूरत-ए-हाल बहुत अफसोसनाक है। दूसरी बात यह है कि हमने एक चीज़ देखी कि जितनी अब मुझे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ख़वातीन की नज़र आ रही है ये एक बहुत इनकरेजिंग था। बेशक आप किसी सियासी जमात की आइडियोलॉजी से आप उसकी कंपैटिबिलिटी ना हो, आप उसे एग्री ना भी करते हो, लेकिन हमारी एक आइडियोलॉजी, हमारा ही काम, हमारे ही नज़रियाती जो हमारी एक सोच है वो आगे बढ़ रही है अगर ख़वातीन बाहर निकलती हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की होती हैं। देखिए मैं तो मुसलसल हम बात कर रहे हैं, इसमें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने की कि जो ख़वातीन वर्कर्स के साथ और जिस तरह की बातें सामने आ रही थी मीडिया पे, आपने देखा कि दो हफ्ते पहले जो लॉ मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने ख़ुद बताया कि इस तरह के वाक़यात के बारे में बात हो रही है कि इस वक्त जो एक जबर की फ़ज़ा इस्टेब्लिशमेंट ने कायम की है, अगरचे ये ज़रूर है कि उसमें सामने तो सिविलियन हुकूमत है लेकिन हम तो इसको मिलिट्री डेमोक्रेसी कह रहे हैं कि जिस तरह का जबर है ये जबर भी अनप्रेसिडेंटेड है। और ठीक है माजी में भी होते रहे पॉलिटिकल वर्कर, ख़ास तौर पे जो एमआरडी की मूवमेंट थी उसमें आपने देखा कि किस तरह का सलूक किया गया, लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन अब देखें 21वीं सदी की उसके तकरीबन 40 साल बाद 35 साल बाद अगर हम फिर उधर के उधर खड़े हैं बल्कि हम उससे आगे बढ़ गए हैं तो इस पर हमें बतौर कौम भी सोचना होगा कि इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और जो हमें समझ आती है ये चाहते ये हैं कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको रोका जाए। जब भी कोई लीडरशिप पॉपुलर होती है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी थी, भुट्टो साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी इवन जब अपने एक दौर में उनको लोग पीछे चले, थोड़ा चले या ज़्यादा चले, लेकिन हमेशा
پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایلیمینیٹ کیا ہے کسی بھی طرح سے, چاہے پولیٹیکل پروسیس سے باہر کر دیں. اسی طرح اب جو آپ کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اب پاپولر ہے, لوگ چاہ رہے ہیں, تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, لوگوں نے ان کو باہر کرنا ہے. اگر وہ نہیں پرفارم کرتے تو یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا حق نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کے وہ کوئی سازش کرے اور وہ پولیٹیکل پروسیس کو سیبوتاج کرے. میں کچھ نام ڈسکلوز تو نہیں کروں گی, لیکن ابھی بھی ہم لوگ پیش ہوتے رہے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں. میرے پاس ایک دو لیڈرز کے کیسز آئے بڑی جماعتوں کے, تو میں نے کہا تھا کہ بطور نائب صدر میں پولیٹیکل ورکرز کو پریفر کروں گی کہ میں ان کے کیسز میں پیش ہوں. تو جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں, ہماری اپنی خواتین جن میں ماریہ خان صاحبہ تھیں, پھر شازیہ خان ہماری دوست ہیں, ان کو بڑا ہراساں کیا جا رہا ہے, تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. جدھر بھی ضرورت ہے, جس فورم پہ وہ ضرورت پڑتی ہے قانونی مدد کے لیے, میں ادھر بھی ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوئی ہوں, اور آگے بھی ہم لوگ جو بھی پولیٹیکل ورکر کسی بھی پارٹی کا ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے. تو مجھے افسوس ہوا اپنی ان تنظیموں کا کردار دیکھ کے کہ اب یہ بیسیکلی ان کے ذہن میں مطلب یہ کچھ ایلیٹ کی جو بن گئی ہیں کہ جو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے افسوسناک واقعات ہوئے, لیکن کوئی بھی ایسی تنظیم جو ہے جو ہمیشہ 8 مارچ کی بھی بات کرتی تھی, تو اب یہ خاص ایک کلاس بن چکی ہے پاکستان میں. مجھے اب نظر نہیں آتا کہ بے لوس ہو کر ہیومن رائٹس کا کام اس طرح ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. اگرچہ کچھ انڈیویجولز ہیں ان کے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, کچھ ایسی تنظیمیں بھی ہیں, لیکن جو عمومی طور پہ جو ان کا کردار رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بڑے پریجوڈسز ہیں, مطلب انہوں نے ان کے الائنسز ہیں مختلف جماعتوں کے ساتھ, اور اگر ان کا اختلاف ایک جماعت کے ساتھ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کنزرویٹو ایک جماعت ہے, یا ان کا جھکاؤ جو ہے وہ رائٹسٹ جماعت جیسے وہ کہا جاتا ہے کچھ حلقوں میں, حالانکہ اس وقت کوئی بھی لیفٹسٹ جماعت نہیں ہے, ساری اشرفیہ کی جماعتیں, دیگر جماعتیں بھی ہیں, کوئی پروگریسو جماعت ہمیں نظر اس طرح نہیں آتی. لیکن ان کو چاہیے تھا, انسانی حقوق کا کام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہر طرح کے پریجوڈسز سے اور ذاتی سوچ سے باہر نکل کے صرف انسانوں کے لیے بات کرتے ہیں. تو ان کا کردار میرے نزدیک بہت افسوسناک ہے. میں نے جب اپنی پریس کانفرنس کی 2 ہفتے پہلے جب اس ایشو کے اوپر کوئی نہیں بولتا تھا کیونکہ خوف کی فضا تھی, تو میرا مقصد بھی یہی تھا کہ جو خواتین جو پی ٹی آئی کی ہیں یا دیگر ایکٹیوسٹ خواتین ہیں, تو وہ بے خوف ہو کر جیسے وہ لڑ بھی رہی ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے. سولیڈیرٹی تھی اور ہمارا فرض تھا کہ ہم اس خوف کی فضا کو توڑتے ہوئے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے. لیکن میں ایک چیز بڑی واضح کر دوں آپ کو کہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا طاہرہ مظہر علی صاحبہ کے ساتھ. میرا تعلق بیسیکلی بائیں بازو کی تحریک سے ہے, بائیں بازو کی سوچ سے ہے. تو میں نے طاہرہ مظہر علی صاحبہ سے بہت سیکھا تھا. وہ بڑی کمیٹڈ خاتون تھی اور انہوں نے بڑا جینونلی طبقاتی جو جدوجہد تھی ان کا بڑا کردار ہے. تو انسانی حقوق کا جب آپ کام کرتے ہیں یا جب آپ خواتین کی موومنٹ آپ بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے لیے بڑے ریلیونٹ ایشو آپ کی 90% خواتین کے ایشوز ہیں, ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے, جس میں مزدور عورت کے ایشوز ہیں, جس میں کسان عورت, ورکنگ ویمن, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی. لیکن کچھ ایسے اس جو اب 8 مارچ والا ہے, میں ان کے بہت سارے سلوگنز ہیں جس سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے جو عام خاتون تھی وہ اس کو ہم نے ڈس ایسوسیٹ کر دیا اور ایک کلاس, ایک خاص کلاس کی اسٹرگل بنتی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. اور ٹھیک ہے اپنے ایشوز ہیں جن کے جو بھی ہیں ان کا رائٹ ہے کہ اس کو ایک باوقار طریقے سے, کیونکہ آپ نے سوسائٹی میں جب تحریک بنانی ہے تو آپ نے خواتین کو جوڑنا ہے اپنے ساتھ. ہم لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ایک ایسی تحریک بنا کے تو پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ جی پاکستان میں بہت افسوسناک بڑا جبر ہو رہا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک بہت ترقی پسند, ترقی یافتہ اور ایک پروگریسو ریاست بنانا ہے, اور وہ ریاست تب ہوگی جب ویمن پارٹیسپیشن ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو عام عورت کے مسائل تھے اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے. جو اشرفیہ کی عورت کے مسائل تھے وہ پوری موومنٹ جو ہے وہ ایک خاص اشرفیہ کی جو مسائل ہیں وہ اس تک محدود ہو گئی ہے. تو اس لیے میں نے اب پچھلے 3 سال سے تقریباً یا 2 سال سے میں اب زیادہ پریفر کرتی ہوں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ 8 مارچ کو سیلیبریٹ کرنے کو کہ جو مزدور تحریک کے ساتھ ہیں, مختلف بائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ پروگرامز کرتی ہیں. ہم اپنے ہائی کورٹ بار میں ہم نے اس دفعہ ہر سال ہم کرتے ہیں. پچھلے سال 2 سال پہلے میں نے ایک ریزولوشن منظور کروائی تھی جس میں ویمن جو ہماری خواتین بکلا کے مسائل تھے ان کی مختلف اداروں میں ریپرزنٹیشن تھی, ان کی جوڈیشری میں ریپرزنٹیشن تھی. ہم نے ان ایشوز کو لے کر ہم آگے چلے تھے اور ہم آگے بھی یہی کریں گے. اور میری آگے یہ کوشش ہے کہ ہم ساتھ ایک بلڈ کریں جو عام عورت کی تحریک ہے. 8 مارچ کا جو اصل مقصد تھا یہ مزدور عورت نے تحریک شروع کی تھی. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں تو وہی میں چاہتی ہوں کہ وہ تحریک جو ہے عام عورت کے مسائل کو آگے لے کے چلے تاکہ پاکستانی خواتین اس تحریک کا حصہ بنے. دیکھیں میں اس میں بہت سارے ایک سوچ کا تعلق ہے
کہ جو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل اور ایک جو انسانی حقوق کی تحریکیں ان کو ہمیشہ ریاستی سطح پر ڈسکریج کیا گیا ہے. اسی طرح ہم وہ کیڈر ہی کھوتے جا رہے ہیں کہ جو ان ایشوز کو سمجھتے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کو اصل ایشو کا ادراک نہیں ہے, وہ اس کو سمجھتے نہیں کہ مزدور تحریک کیا ہے, عام عورت کی تحریک کیا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کون سا کیڈر بلڈ کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے اب آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی فضا پاکستان میں لگتا ہے کہ ہم ایک قبرستان میں رہ رہے ہیں, کہ ہم ایک ڈیڈ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ انسانی حقوق کی تحریکوں کی بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ جب ہم پہلے نکلا کرتے تھے, مجھے 2000 کی بات یاد ہے, اس وقت ہم سڑکوں پہ نکلے جب حبیب جالب صاحب کو بھی آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر بھی ٹارچر ہوا, بشرا اعتزاز تھیں, آسمہ تھیں, ہنا صاحبہ تھیں, باقی جو ہماری خواتین طاہرہ مظہر علی. تو اس وقت ایک وائبرنٹ قسم کی ایک سوچ تھی, بڑے باوقار خواتین بڑے باوقار انداز سے وہ موومنٹس کو آگے لے کے چلتی تھیں, اور اس میں پھر تبدیلی آئی لوگوں کی. دیکھیں اس میں اب اتنی لیجسلیشن ہوئی ہے خواتین کے لیے, ورکنگ ویمن کے لیے لیجسلیشن ہوئی, خواتین کے بیسک رائٹس کے لیے ہوئی, ان کی انہیریٹنس کے لیے ہوئی. تو یہ ایسے نہیں ہوئی, یہ ایک دن میں نہیں ہوئی, اس کے پیچھے عورت کی سٹرگل ہے. طاہرہ مظہر علی پہلی خاتون تھی جنہوں نے 1948 میں ڈیموکریٹک ویمن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی, جو پہلی تنظیم کی خواتین کی جو ترقی پسند سوچ رکھتی تھی. تو انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے. تو یہ ہم ایک فیشنیبل, یہ ایک فیشن نہیں ہے, یہ ایک کمٹمنٹ کا نام ہے. جو ویمن جو موومنٹ ہے وہ فیشن نہیں, وہ ایک بڑی سوچ کا نام ہے. اور وہ جب آپ ایک دھرتی میں رہتے ہو, ایک سماج کے اندر رہتے ہو, ایک ثقافت کے اندر, ایک کلچر کے اندر رہتے ہو, جب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو میجورٹی ہوتی ہے اس کو ڈس ایسوسیٹ کر کے نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ جو باقی خواتین کے کنسرنز ہیں جو ریز کیے جاتے ہیں ان کے اندر, ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ جس طرح سمجھتی ہیں, ہر کلاس کی یہ موومنٹ ہے, لیکن اس کا کلر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خاص اسپیسیفک فیشنیبل یا ایلیٹ کی موومنٹ ہے. یہ عام عورت کی موومنٹ ہی رہنی چاہیے. یہ تو پھر اگر انہوں نے بھی سامنے نہیں آنا تو پھر ان کی موومنٹ کس چیز کی؟ وہ تو جو ایکٹیوسٹ ہوتا ہے وہ تو کبھی مایوس نہیں ہوتا. دیکھیں ایکٹیویزم, میں اپنی زندگی میں, مجھے آج 37 سال ہو گئے ہیں سڑکوں کے اوپر. میں بہت چھوٹی عمر سے 7-8 سال کی عمر سے MRD کی تحریک تھی, میں اپنے والد کے ساتھ جاتی تھی. باقی ہمارے ساتھی سینئر فرق سہیل گوندی صاحب تھے, فاروق طارق صاحب, مطلب اور بھی دیگر, ڈاکٹر لال خان, مطلب ان لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ بہت قریب سے دیکھا. 85-4 کی بات کر رہی ہوں. تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آج کتنے سال ہو گئے ہیں, لیکن مجھے زندگی میں کبھی مایوسی نہیں ہوئی. آج بھی میں مایوس نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی اب اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس مروسی سیاست سے اور اس طرح کی جو باقی جبر ہے اس نظام سے باہر نکلے, میرٹ ہو, اس کے لیے وہ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں. اور ہر سیاسی جماعت کی بات کروں گی اکراس دی بورڈ, جس میں PTI بھی شامل ہے, جس میں باقی جماعتیں بھی شامل ہیں, کہ ان کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ ان کا جو ایک, میں سیاسی ورکر کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کسی بھی جماعت کا, کیونکہ وہ ایک اپنی جدوجہد کے ذریعے بے لوس ہو کے تبدیلی چاہتا ہے. تو میں اب یہی سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت فضا ہے پاکستان کے اندر, اس کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو حوصلہ کرنا پڑے گا. اور یہ جو مایوسی ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. مایوسی نہیں ہے, خوف ظاہر ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ پیدا کر رہی ہے, اور اس کے اندر آپ کی اشرفی ہے, پولیٹیکل ایلیٹ ان کے ساتھ ہے, جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. اور یہ میں کبھی نہیں کہوں گی کہ سیاستدانوں کے ساتھ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مل کے ملک کو لوٹتی رہی ہے, اور یہ ان کے آپس میں, اسی لیے ان کے سمجھوتے ہوتے ہیں کہ یہ سب مل کے لوٹتے ہیں, اور اس کا جو خمیازہ ہوتا ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. بالکل جائز نہیں ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. فوجی عدالتوں میں آپ کے پاس ایک پہلی بات تو یہ کہ ہم وکیل ہمیشہ جو وکلا ہیں انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے جو متوازی عدالتی نظام ہے اس کی ہمیشہ مخالفت کی ہے, اور ہم آج بھی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اس عدالت کے اندر یہ کیسز لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے. جو واقعات وہ الیج کر رہے ہیں پولیٹیکل پروسیس کو سپریس کرنے کے لیے, ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور چونکہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں کسی طرح کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ اپنی مرضی سے سزائیں دیتے ہیں, اور انہوں نے پہلے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو سزائیں دینی ہیں. ہمیں بظاہر یہ نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن آفینسز میں لے کے جا رہے ہیں وہ سارے آفینسز عام عدالتوں میں یا دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک صرف نفسیاتی ایک حربہ ہے کہ آپ دبانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو خاموش کروانا چاہتے ہیں, سیاسی عمل کو روکنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن نہ ہو. تو یہ سارے حربے اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. عدالتیں غیر آئینی بھی ہیں. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو بیٹھے ہیں جنہوں نے ٹرائل کرنا ہے وہ بیسیکلی فوجی ہوتے ہیں.
ان کا مائنڈ سیٹ ہی اور طرح کا ہوتا ہے, ان کا فوج کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس نے ملک کو کسی اور طرح سرو کرنا ہوتا ہے. تو ان کے مزاج میں ہی نہیں ہے, ان کی تربیت میں یہ نہیں ہوتا, چاہے وہ قانون بھی پڑھ لیں, کہ وہ انصاف کر سکیں. انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے. اور اس کے اندر اور بہت سارے لیگل لیکیوناس بھی ہیں کہ اس میں ایویڈنس کا وہ معیار نہیں جو عام عدالتوں کے اندر ہوتا ہے. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ نہ وکیل ہے, نہ دلیل ہے, اور نہ اپیل ہے. یہ وہی عدالتیں ہیں, اس میں اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہے. اگرچہ کچھ عرصہ پہلے امینڈمنٹ کر کے وکالت کا رائٹ دیا گیا کہ اپنی مرضی سے وکیل کر سکتے ہیں, لیکن وکیل کی سگنیفیکینسی ختم ہو جاتی ہے جب انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے. ہماری آپ کو پتہ ہے ساری زندگی گزری ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ بے لوس ہو کے, جو ہمارے دیگر ساتھی بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے, میری دھرتی ہے, اور میں کسی کے جاگیر پہ نہیں ہے, ہماری جاگیر ہے ہمارا ملک, اور ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. اور میں ایک اور آپ کو, اور مجھے خوف کس بات کا خوف, ہم کو غلط چیز کر رہے ہیں. خوف ان کو آنا چاہیے جو پاکستان کے عوام کے اندر اپنی نفرت پیدا کر رہے ہیں. تو ہمارے تو کوئی خوف نہیں, پوری قوم ہمارے ساتھ ہے, ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم جدوجہد پرامن جدوجہد اس کو جاری رکھیں گے. بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ ایک سروے میں نے پڑھا تھا کہ جب پہلے انہوں نے عدالتیں بنائی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے, جو 21ویں ترمیم تھی, تو 95% کنوکشن ریٹ تھا, جبکہ پاکستان میں جو دیگر عدالتیں ہیں یا وہاں پر اس طرح کنوکشن ریٹ نہیں ہے, کیونکہ بہت سارا تھریش بھی کرنا پڑتا ہے, کچھ پرابلمس بھی ہیں جوڈیشل سسٹم میں. لیکن اگر اس پر 50% پرابلم ہے تو ادھر 100% پرابلم ہے کہ یہ عدالتیں اس طرح بننی ہی نہیں چاہیے. بلکہ میں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ جو فوجی عدالتیں ہیں اس میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اب تھوڑا چیزوں کو تبدیل کرنا ہوگا. ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, ایون جو فوجی بھی ہیں ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. کسی کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے تو اس کو بھی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں. کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی, جنگی ماحول میں اس طرح کا کوئی جواز دیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ رکاوٹ تو ایک ہی ہے, اور وہ ہے ایک عوامی تحریک. کہ پاکستان کے عوام جو ہیں, ہم نے تو کہہ دیا کہ نو ٹو ملٹری ہمیشہ کہا ہے, اور آج ہم نے کہا کہ نو ٹو ملٹری کورٹس, بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر آپ کو کہتی ہوں کہ جس سٹیج پہ آج جس نہج پہ پاکستان پہنچ چکا ہے, دیکھیں 70 سال سے ان کی مداخلت ہے, اور یہ مداخلت کے ساتھ آج آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں کہ آج تک انہوں نے پیور لیڈرشپ ہی نہیں سامنے آنے دی. جو عوام سے ابھرتی ہے لیڈرشپ, آج تک وہ طبقہ ہی سامنے نہیں آیا حکمرانوں کا. اس کے پیچھے بھی میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا حال ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ سفر کر رہے ہیں, بہت ساری فیملیز ہیں جن کا تعلق ان سے بھی ہے, ہمارے سے, مطلب پورا پاکستان سفر کر رہے ہیں. اور آج آپ یہ دیکھ لیں, میں ان کو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ ہے, بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ظاہری بات ہے کہ کہیں پر بھی کوئی تشدد ہوتا ہے تو ہم تو ان کا تشدد بھی نہیں مانتے, اور کوئی توڑ پھوڑ بھی, ہم تو پورا من لوگ ہیں, وکیل ہیں, اور ہم قلم سے جدوجہد کرتے ہیں یا اپنی آواز اٹھا کے جدوجہد کرتے ہیں. لیکن وہ جو واقعات ہیں وہ مشکوک ہیں. وہ کس طرح ان کے گھروں میں گئے, 3 لیئرز ہوتی ہیں ان کی, ڈیفینس لیئرز ہوتی ہیں, ان کو کراس کر کے لوگ کس طرح ادھر پہنچے. تو اگر یہ ان کا بھی ہم بیانیہ مان لیں کہ جی لوگ ادھر پہنچے ہیں اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, تو میرا پھر ان سے سوال یہ ہے, بلکہ میں ان سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے نا ذہنوں کو ذرا ٹھنڈا کر کے یہ سوچیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ پورا شہر چھوڑ کے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا. تو یہ چیزیں ساروں کو بیٹھ کے سوچنے والی ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے آگے چلانا ہے. اس طرح مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ وکلا تحریک جب شروع ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اس میں براہ راست ہمارے یہ انوالو تھے, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے جرنیل انوالو تھے. تو ہم نے اس وقت بھی آئینی دائرے میں رہ کے اور آئین کے لیے آواز اٹھائی. اس وقت ساری دنیا جانتی ہے, اور ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ یہ وردی میں باہر نہیں نکلتے تھے. کتنی رسپیکٹ تھی ہمارے ان ساتھیوں کی, ان فوجیوں کے جو بارڈرز پہ لڑتے ہیں, اور آج بھی ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. میں آج بھی کہتی ہوں کہ جب جنگ ہوگی سب سے پہلے ہم لوگ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب سے پہلے آ کے کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ کو دبانے کے لیے, پاکستان کی عوام کو دبانے کے لیے. تو جب اگر یہ رویے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پاکستان کرائسس سے نہیں نکل سکتا, جب تک یہاں پہ لوگوں کی امنگوں کے مطابق ایک ایسی جینون پیور لیڈرشپ نہیں آتی جو پاکستان کو آگے لے کر چلے اور جو ایماندار ہو. اور دوسری نفرت ہماری موروثی سیاست کے ساتھ ہے. موروثی سیاست نے بھی جمہوریت کا بیڑا غرق کر دی ہے, اور عام جو کارکن ہیں, عام جو پارٹیوں کے ورکرز ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ آگے آ کے اور وہ پاکستان اپنے جمہوری پروسیس کا حصہ بن سکیں. تو یہ بڑی قابل نفرت چیز ہے, اور یہ اشرفیہ کی جمہوریت ہے جو ہمارے سروں پہ یہ مسلط کرتے ہیں. ہر پارٹی کی میں بات کر رہی ہوں جو یہ کر رہی ہے. تو کوالٹی لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحریک کا ابھار ہو, ایک لیڈرشپ کا ابھار ہو, عام پبلک میں سے لوگ آگے آئیں. ایک بات میں آخری ایک ایڈ کروں گی کہ پاکستان جو ہے, آپ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس جانتے ہیں.
पाकिस्तान में लोगों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और इतने लोगों ने सफ़र किए हुए हैं, इतने उन्होंने दुख उठाए हुए हैं इधर, ये इतनी मुश्किलात का सामना किया हुआ है कि उनके लिए वो बहुत मजबूत लोग हैं। इवन हम लोग भी जब किसी फोरम पे बाहर जाते हैं तो हम बात करते हैं तो वो हैरान होते हैं कि आप पाकिस्तान में, मतलब वो तो बहुत पैम्पर्ड किस्म की अवाम है उनकी, बाकी मुल्कों की, हम तो मेहनत कश लोग हैं जो पाकिस्तान की अवाम है। अगर इनको मौका मिले, अगर इधर मेरिट हो और जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं अगर आप उनको इस्तेमाल करें तो हम दुनिया की नंबर 1 जो कौम है हम बन सकते हैं। दूसरा, हमारे अंदर जो रियासती बयानी है, जो रियासती प्रेजुडिसेस हैं, जिसमें मज़हब का गलत इस्तेमाल है, जिसमें मुलायत को प्रमोट करना है, जिसमें रोशन ख्याल पाकिस्तान की जो बात करता है उसके ऊपर जुल्म करना है, अगर ये चीज़ें हम छोड़ दें तो मैं आज दावे से कहती हूँ आज से कुछ साल बाद अगर चाइना हमारे साथ आज़ाद होकर तो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अगर हमारा ये इंडिया आज उन्होंने एक तरक्की की तरफ जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम किसी से कम नहीं है, हम बहुत ज़बरदस्त कौम है। तो सिर्फ ये कि लोगों को कॉन्फिडेंस देना, लोगों की तकरीम करना, रियासत की तरफ से रियासत एंटी पीपल रियासत बनती जा रही है, इसको लोगों को तकरीम करनी है। जो आपका आइन कहता है, जो फंडामेंटल राइट्स है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आपका सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट है पाकिस्तानी रियासत का, उसका अगर एहतराम कर लें तो पाकिस्तान जैसी कौम कोई नहीं होगी। और एक और बात, ख़वातीन को आप देख लें, कितनी रुजती रियासत है, लेकिन आज आप देख लें जब जब मुश्किल दौर आया पाकिस्तान में हर सियासी पार्टी की औरतें बाहर निकली, और आज जब मर्द घबरा रहे हैं तो मैं सलाम पेश करती हूँ कि PTI की ख़वातीन कि वो जिस तरह लड़ रही हैं और जिस तरह वो फेस करती हैं रियासती जबर को, बहुत मेरे लिए खुशाइन बात है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो मेरी आखिरी स्पीच नहीं है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैंने तो बात करनी है। और ये बात मैं आपको पहले बताया कि तकरीबन 37 साल से मैं इस स्ट्रगल का हिस्सा हूँ अपने साथियों के साथ, पाकिस्तान के जो आप भाई हैं बहनें हैं हमारी। तो दूसरी बात ये है कि ये जज्बा बिल्कुल अटल जज्बा है, और इस जज्बे को, ये मेरा जज्बा नहीं है, ये मेरी बार का जज्बा है। और बार ने मुझे मुंतखब किया था। मैंने जब इलेक्शन लड़ा है तो हमारी बार में भी बड़े मसाइल हैं, जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इलेक्शंस के अंदर, बहुत पैसा भी चाहिए, लेकिन मैंने, और एक मिन्नत तरला जी आप वोट देते, मैंने इलेक्शन अपने नज़रिए पर लड़ा। मेरे कायद हामिद खान साहब हैं कि जिनकी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जमहूरी जद्दोजहद है, जब सब ने कंप्रोमाइज़ किया हामिद खान साहब ने नहीं किया, तो हमने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। हमारी बार का, वकला लीगल फ्रेटर्निटी का ये अटल जज्बा है कि हमने कभी भी जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं हमने उनसे कभी समझौता नहीं किया, हमने हमेशा आइन की बालादस्ती की जंग लड़ी है। और हम वही जज्बा था कि हम लोग हैं कि जो तुम लोगों के सामने खड़े होके, और ये बिल्कुल ऐसी बात है, जब भी टाइम आया पाकिस्तान के वकला निकले, और आइंदा भी जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी पाकिस्तान के वकला आइन की सुपरमेसी के लिए खड़े होंगे, और हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये वही जज्बा है और ये मेरे पूरे कम्युनिटी का जज्बा है। नाज़रीन, रबिया बाजवा साहिबा ने किस जुर्रत और बहादुरी के साथ फौजी अदालतों को ज़हरे कातिल करार दिया है। इनकी बातों से मालूम होता है कि एक नई वकला तहरीक जो है वो जन्म लेगी। किसी ऐसे ही मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।